अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इस वीलॉग के आखिर में एक बड़ी खौफनाक वीडियो भी जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो वीडियो किससे मुताल्लिक है ये भी ज़रा मैं सीक्रेट रखूँगा, लेकिन उससे पहले दो अहम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे। एक तो ईरान अमेरिका का मामला जो है वो जनाब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि आज सुबह से ईरान की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के जो एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए गए हैं। सो बाकायदा तौर पे अब आप ये कह सकते हैं कि पहले अमेरिका की जानिब से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, मुख्तलिफ जगहों पे धमाके हुए, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ईरान ने जो है वो अब जवाबी हमलों का आगाज़ कर दिया है, जिसमें कई ममालिक हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये इस तरह मुख्तलिफ ममालिक उसमें शामिल हैं। सबकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। और ईरान ने जो एक जगह के ऊपर ख़ास तौर पर अटैक्स किए हैं उसकी फुटेज भी जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 32 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ जो है रवा दमाएँ, और अब सिर्फ तकरीबन कोई 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मदद से जो है वो ये नंबर हम ज़रूर अचीव करेंगे। पुश करना है इसको ताकि जल्द से जल्द ये नंबर जो है ये टारगेट ज़रूर अचीव किया जाए। अब खबरों की तरफ ज़रा चलते हैं। सबसे पहले तो जनाब आज अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम उनकी जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा आज शाम 7:30 बजे मशरक़ी वक्त के मुताबिक, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, उनके टाइम के मुताबिक, अमरीकी सेंट्रल कमांड की अफवाज ने रवा हफ्ते ईरान के खिलाफ हमलों के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। ये कार्रवाई पासदारान इनक़लाब इस्लामी की अफवाज की जानिब से आपने हुर्मत से गुजरने वाले कब्रस के परचम बरदार कंटेनर जहाज़ MVGFS गैलेक्सी पर किए गए खुल्म खुल्ला हमले की बात की गई है। जहाज़ का एक सिविलियन अमला लापता है और जहाज़ पर लगी आग और इंजन रूम को पहुँचने वाले शदीद नुकसान के बायस ये अपना सफ़र जारी रखने के काबिल नहीं रहा। तजारती जहाज़ों पर गुज़श्ता हमलों का ज़िम्मेदार ठहराए जाने के बाद ईरान को मफाहमत की याददाश्त पर कारबंद रहने का एक और मौका फराहम किया गया था, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम रहा। इसके जवाब में अमरीका अपने हुर्मत से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले सिविलियन मल्लाहों और तजारती जहाज़ों पर हमला करने की ईरानी सलाहियत को मुसलसल कमज़ोर करके उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। सो ये सेंटकॉम की जानिब से जो है ये ट्वीट आता है। साथ ही साथ उसके बाद ये खबर आती है पासदारान इनक़लाब की जानिब से। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जनूबी ईरानी शहरों पर अमरीकी हमलों के जवाब में उसने आबना हुर्मुज़ में दूसरे जहाज़ को निशाना बनाकर अब रोक दिया है। आबना हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पे अब दोबारा बंद कर दिया गया है। जो सिचुएशन आज से चंद माह पहले थी, ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जहाज़ों का आना जाना जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था, अब आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद हो गई है। और अब आप देखेंगे कि इसके जैसे ही कल मार्केट्स जो हैं वो खुलेंगी, पीर का दिन होगा, एशियन मार्केट्स खुलना शुरू होंगी और उसके बाद मतलब ये यूरोप वाली साइड पे और उसके बाद अमेरिकन साइड पे जाएंगी, तो आपको एकदम जो है वो ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी जो है मैं अभी से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप देखिएगा अगले 24 घंटे के ऊपर अंदर जो है वो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आने जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान इनक़लाब ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के दूसरे मरहले में कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और इस अड्डे में लड़ाका तैयारों की मरम्मत और देखभाल के मरकज़ के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी जो है वो तबाह कर दिया गया है। एक मुल्क कौन सा हो गया? कतर। ये तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया जी कतर में जो अमेरिकन बेस है हमने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन ऑब्वियसली सरजमीन तो कतर की है, तो एक तो कतर के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया है। दूसरा उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी ऐलान किया कि जी हम अब अगले ऐलान तक टिल फर्दर नोटिस आबना हुर्मुज़ को हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा अमरीकी हमलों के बाद ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा मुत्तहिदा अरब अमारात। नंबर 2, मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा है कि मुल्क की दिफाई निज़ाम ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है। अभी तक दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स की तादाद, मुमकिन अहदाफ या किसी किस्म के नुकसान के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों ने कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है और दोनों ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुतादिद धमाके हुए हैं। दूसरी जानिब कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने कतर पर किए गए मिसाइल हमले को रोक दिया है। AFP के मुताबिक कतर की दारुल-हुकूमत दोहा के आसमान के ऊपर जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शहर के आसमानों में मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं वो देखे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो धमाकों की आवाज़ें जो फ़िज़ा में आती हैं ये इंटरसेप्टर्स ही होते हैं जो जाके मिसाइलों को या ड्रोन्स को जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे जो है वो ब्लास्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसका जो डेबरी होता है, उसका जो मलबा होता है, वो आके फिर कहीं ना कहीं शहरी इलाकों के अंदर भी जो है वो गिर जाता है। इसके अलावा बाकर कलियाबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं,
انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا the era of one-sided deals is over, we told you keep your word or pay the price, reality is knocking. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تمہیں قیمت چکانے پڑے گی, اور وہی ہوا ہے کہ اب جو ہے قیمت چکانی پڑے گی. اور اس کے بعد جو بیسکلی آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کی مفاہمتی جو یادداشت تھی, اس کی شق نمبر 5 انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے, اور اس پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے upon the signing of this MOU the Islamic Republic of Iran will make arrangements, اور اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. انہوں نے کہا یہ ایران کی ذمہ داری تھی, ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے کس طرح آبِ ہرمز کو جو ہے وہ ہم نے آپریٹ کرنا ہے. تو چونکہ آپ نے جو ہے وہ اس سارے مسئلے کو روکا, اس وجہ سے اب اور ہمارے سرزمین کے اوپر جو ہے حملے کیے گئے ہیں, تو ہمارا جواب جناب اب یہ ہے, اب آپ کو قیمت اس کی جو ہے وہ چکانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ نیو یارک پوسٹ سے آئی ہے کہ امریکہ نے USS ابراہیم لنکن اور USS جارج H.W. بش نامی طیارہ بردار جو اس کے بحری جہاز ہیں وہ ایران کے قریب تعینات کر دیے ہیں. نیو یارک پوسٹ کے مطابق اس نگرانی کا مقصد خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانا, تجارتی جہازوں کے تحفظ کو مضبوط بنانا اور ضرورت پڑنے پر ایران پر عسکری و سفارتی دباؤ جو ہے وہ بڑھانا ہے. بحری نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے اداروں نے بتایا کہ دونوں امریکی کیریئر اسٹرائک گروپس خلیج عمان میں پہنچ چکے ہیں, جہاں سے وہ آبِ ہرمز اور خلیج فارس میں ہونے والی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھ سکیں گے. اگرچہ امریکی حکام نے کسی ممکنہ فوجی کارروائی کی تصدیق نہیں کی, تاہم خطے میں جنگی اثاثوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فوٹیج ہے جو آپ کو دکھانا چاہیں گے, جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا. یہ جناب بحرین کے اندر, تو یہ ایک تیسرا ملک ہے, میں نے 2 پہلے آپ کو بتائے تھے. یہ بحرین کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز ہے, جو کافی حد تک اب وہ لوگ خالی بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی جو ایران کی جانب سے حملے ہوئے ہیں, تو دور سے یہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہاں سے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں, اس کے بعد جو دھماکے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ کالے سیاہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دور سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں, اور کسی نے وہیں سے جو ہے وہ دور سے اس کی فوٹیج بھی بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قطر نے خطے میں اس بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنی تمام جو بحری سرگرمیاں ہیں ان کو اب بند کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پابندی فوری طور پر نافذ العمل ہے اور آئندہ اطلاع تک جو ہے وہ برقرار رہے گی. جبکہ ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ CNN نے یہ ایک جو ہے وہ پریزنٹیشن شیئر کی ہے, جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب سیٹلائٹ امیجری جو CNN کلیم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران جو ہے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس وقت کارروائی کرے. یہ CNN کا کلیم ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بہت سے سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو امریکہ اور ایران کے درمیان بنا تھا, اس کی جو ہے وہ یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور دوبارہ نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے جناب امریکی سینیٹر لنسے گراہم. اچھا, لنسے گراہم جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن لنسے گراہم جو ہے وہ بیسکلی اسرائیلی لابی کا ایک بہت بڑا چہرہ تھا, اور امریکہ کو یا امریکی پالیسیز کو جو ہے وہ اسرائیل کی جانب شفٹ کرنے یا پرو اسرائیل سینٹیمنٹس جو ہے اجاگر کرنے کے لیے بڑا ایکٹیو رول جو ہے یہ شخص ادا کرتا تھا. اس کا جناب انتقال ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی اسرائیل کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کوئی مطلب کوئی جونیئر بندہ نہیں تھا, کافی سینئر, پورے سیٹ اپ کے اندر بڑا سینئر آدمی تھا, اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنا بڑا اہم کردار جو ہے یہ شخص ادا کرتا تھا. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے جناب ایک خبر دی تھی کہ قطر کی جانب سے جو ایک نیا جہاز ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا تھا, نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا تھا, 4 صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جناب وہ جہاز جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز کے 4 صحافیوں کو جناب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, عدالتی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جیوری کے سامنے پیش ہوں اور گواہی دیں کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ نے کس طرح دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ترکیہ میں منعقد نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اس نئے ایئر فورس 1 میں گئے تھے, جبکہ ٹرمپ نے ترکیہ سے انگلینڈ سفر کرنے کے لیے پرانے ایئر فورس 1 طیارے کا جو ہے وہ استعمال کیا تھا, جس کے بعد یہ خبر لگائی گئی تھی. تو ان 4 صحافیوں کو جو ہے اب نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں.
اب آئیے جناب لوکل نیوز کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے۔ بلوچستان میں پاک فوج، فرنٹیئر کانسٹیبلری، بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جو ہے آپریشن شابان وہ کامیابی سے جاری ہے، اور سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہوائی اور زمینی دونوں طرف سے جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا ہے، اور پچھلے 12 گھنٹے کے اندر 3 مزید دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب تک اس صرف آپریشن شابان کے اندر جو دہشت گردوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کی تعداد اب 67 ہو چکی ہے، اور مجموعی طور پر جو 5 جولائی سے شروع ہونے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اس میں اب مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ 105 ہو چکی ہے، 100 کا ہندسہ جو ہے وہ اب عبور ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹکس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو عدالتی معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں، بیرسٹر گوہر ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ آنے سے پہلے جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے، اس معاملے کو جتنا گھسیٹ کے آگے لے جایا جا سکتا ہے اسے ڈیلے کیا جائے، لیکن اس حکمت عملی کے اوپر بھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جی اس کو کیوں آپ ڈیلے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی اگر آپ نے ہمیں جیل ڈالنا ہے تو جیل میں ڈالیں، رہا کرنا ہے تو رہا کریں، لیکن جو بھی کرنا ہے فیصلہ کر دیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا لنگر آن کیا جائے، اس کو آگے جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے قائد حزب اختلاف جو محمود خان اچکزئی ہیں اور سینٹ میں جو قائد حزب اختلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، ان دونوں سے جو ہے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے، اور قانونی کارروائی میں پارٹی کے بقول کچھ مہلت دلوانے کی جو ہے وہ اس وقت ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ کوشش کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ رک جائے۔ ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی سے یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ سے رابطہ قائم کریں، جبکہ سینیٹر راجہ ناصر عباس پہلے ہی ایک ایسے وفاقی وزیر سے رابطے میں ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آلریڈی اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، ان کا بھانجا جیل میں ہے، اب اگر ان کی بہن بھی جیل میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے پارٹی سینٹیمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک ڈینٹ ہوگا۔ ابھی بھی ایون دو علیمہ خان صاحبہ کی کال کے اوپر آج تک کبھی بھی اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی عمران خان کی بہن ہونے کے ناطے ایک ایکٹیو رول ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ ان کا کردار ہے، تو اگر وہ بھی جیل چلی گئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے کون رہ جائے گا کہ وہ کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا ڈیلے کروا دیا جائے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے جو عام انتخابات ہیں وہ 27 جولائی کو ہونے ہیں، اس سلسلے میں بائیکاٹ کے معاملے کے اوپر ابھی تک بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے، اور اس پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے عام انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق پارٹی کے اندر اختلافات جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے آزاد کشمیر الیکشن بائیکاٹ کا فیصلہ 7 دن کے اندر نظر ثانی اجلاس سے مشروط کیا تھا۔ 9 جولائی کو 7 دن پورے ہونے پر پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے تاحال اجلاس نہیں بلایا۔ آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے الیکشن میں حصہ لینے کے فیصلے کے باوجود سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی نے 9 جولائی کے اجلاس میں کثرت رائے سے انتخابات میں حصہ لینے کی انہوں نے سفارش کی تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے میں ابہام پر پارٹی کے 5 ٹکٹ ہولڈرز اور درخواست گزار پارٹی آلریڈی چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہ جو بائیکاٹ کرنے کا اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ جناب وہ الیکشن سے بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط فیصلہ ہوگا۔ کبھی بھی میدان جو ہے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی اور آ کے پھر آکیوپائی کر لے گا۔ تو بہرحال یہ آپس میں جو ہے وہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں قیوم نیازی صاحب، ان کا بھی موقف ہے کہ موجودہ صورتحال غیر جانبدار اور پرامن انتخابات کے لیے موزوں نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بائیکاٹ کے حق میں ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب وفاقی کابینہ میں نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے، اور وزیر مملکت کے عہدے جو ہیں مختلف منسٹریز کے اندر جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، اور اس کے بعد نئے منسٹرز جو ہیں وہ لائے جائیں گے تاکہ ینگ انرجیٹک نیو بلڈ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر شامل کیا جائے، اور ان سے جو ہے یہ تاکہ بہتر رزلٹس جو ہیں وہ آگے مل سکیں۔
اس کے علاوہ عبد الغنی افریدی یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کے بارے میں ہم نے شاید پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کے بھائی جو ہیں وہ ان کے حلقے کے اندر جو ہے دخل اندازی کر رہے ہیں، مختلف ڈیسیجن دیتے ہیں، کھلی کچہریاں جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ سیاستدان بڑا اس معاملے میں نا سینسیٹیو ہوتا ہے، جس طرح شیر جو ہوتا ہے نا، شیر وہ اینڈ میں وہ انتخابی شیر کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو بڑا مارک کرتا ہے۔ شیروں کا جو ایک جھنڈ ہوتا ہے نا وہ کبھی دوسرے میں نہیں جاتا، وہ دوسرے کے علاقے میں نہیں جاتا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ اس کی ٹیریٹری ہے۔ تو یہاں پہ سیاستدانوں کو بھی یہی صورتحال ہے، ان کا نا ایک دم ایک بزر بجنا شروع ہو جاتا ہے دماغ کے اندر اگر کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے ان کے حلقے میں آ جائے اور آ کے جو ہے وہ وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دے، تو یہ کہتے ہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ جناب لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے ہمارا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں یا ہماری جگہ جو ہے وہ آکیوپائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا۔ آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے شعر لکھا ہے کہ شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ تو یہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ شعر و شاعری کے ذریعے جو ہے ایک میسج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے جناب ایک آڈیو جو ہے وہ اس وقت منظر عام کے اوپر آیا ہوا ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے کئی واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے، تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک اسکرپٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بیسکلی فاٹا اور پاٹا کے اندر جو ٹیکس لگایا گیا ہے جس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب بھی کافی حد تک ریزسٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک جگہ جو ہے یہ وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیاں یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے پہ جو ہے وہ یہ ٹیکس بھی لگا رہی ہیں فاٹا اور پاٹا کے اندر، اور دوسری جانب جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے، انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ بھی بنائے جا رہے ہیں اور پینگیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ میں لب لباب آپ کو بات کر رہا ہوں کیونکہ آڈیو جو ہے وہ کافی لمبا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2018 سے پہلے جو اس وقت کی گورنمنٹ آئی تھی، انٹرم گورنمنٹ آئی تھی، یہ ٹیکس جو ہے یہ اس وقت لگایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو ہے مراد سعید صاحب نے بڑا ایک ایکٹیو رول ادا کیا تھا کہ یہ ٹیکس جو ہے وہاں پہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ جی انہی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ اب آپ اس وقت اپنی پینگیں بھی بڑھا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ابھی لوگ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے موجودہ اور سابقہ اراکین اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کے لیے آفیشیل بلو پاسپورٹ سمیت مختلف مراحل کی منظوری کے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی نے سابق پارلیمنٹیرینز اور ان کے اہل خانہ کے لیے بلو پاسپورٹ کی سفارش کر دی ہے۔ ایسے ہی اقدامات منتخب ایوانوں کو بے وقت کرتے اور مسائل کی زنجیروں میں جکڑے عوام کی نظر میں سیاستدانوں کو قابل تحقیر بناتے ہیں۔ جب تک سیاستدانوں، بیوروکریٹس، اعلیٰ عدلیہ اور سینئر فوجی افسران کو حاصل غیر معمولی مراد کو مناسب سطح تک نہیں لایا جاتا، نا انصافی، سماجی ناہمواری اور عوامی اضطراب کی دیمک معاشرے کو گھن کی طرح چاٹتی رہے گی۔ تو بالکل میرے خیال میں خواجہ صاحب نے بالکل بات صحیح کی ہے۔ میں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا تھا کہ ابھی ہم کے پی کے اوپر جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر ہی بات کر رہے تھے یا سینٹ والوں نے اپنی پوری تیاری کی ہے جناب سانوں سے چاہیے تھا بلو پاسپورٹ۔ تو یہ پتہ نہیں بلو پاسپورٹ کی کیا اتنی اٹریکشن ہے کہ یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اسکول ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ سرکاری اسکولوں میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلبہ کی انرولمنٹ کا ہدف پورا کیا گیا ہے، جو ماضی قریب کی نسبت سرکاری اسکولوں کی سب سے زیادہ حقیقی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ بن گیا ہے۔ انہوں نے وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی جو ہے انہوں نے ہدایت کی ہے۔ تو اچھی بات ہے، رانا سکندر صاحب جو ہے وہ جائیں، جا کے دیکھیں ان بچوں کے جو پڑھائی کا سٹینڈرڈز ہے وہ کیسا ہے اور کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کہیں قریب بھی ہے یا نہیں۔ مجھے بار بار میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، مجھے سب سے زیادہ اعتراض جو ہے ہمارے اسکول یا ایجوکیشن سسٹم سے وہ اس بات کا ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز امپروو نہیں ہو رہے بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ گرتے جا رہے ہیں۔ آپ اگر کبھی کسی سرکاری اسکول میں سب کی سارے سرکاری اسکول یا سارے اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے دور دور تک کوئی قریب بھی نہیں ہے، مطلب یہ صورتحال ہے۔ بیسک ارتھمیٹک، بیسک فزکس، بایولوجی اور جو رٹنے کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے کہ جناب رٹا لگوا لو تو سارا کچھ ٹھیک ہے اور رٹے سے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا کام، اور پھر اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ تو سسٹم ہی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ ایک فوٹیج آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے، یہ بیسکلی ایک بڑی ہی خوفناک فوٹیج ہے اور اس کے اندر یہ بیسکلی یلو سٹون نیشنل پارک ہے
وہاں کی یہ فوٹیج ہے، پاکستان نہیں، اوبویسلی پاکستان کے باہر کی یہ فوٹیج ہے۔ تو اس کے اندر ایک بائسن جو ہے یہ مطلب ایک بیل کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے، تو وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا بھپر جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اور وہاں پہ کچھ ٹورسٹ وغیرہ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان ٹورسٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور ابھی دیکھیے گا وہ ٹارگٹ کرتے کرتے جو ہے اس بلکہ بندے کی عمر بھی کافی، وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، بائسن سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ ذرا اس کا سائز دیکھیے، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش، لیکن اور یہ دیکھیے ذرا اس کو کئی فٹ اوپر جو ہے وہ اٹھا کے پھینکتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ بڑا یہ شخص جو ہے جس کو اس نے ٹکر ماری ہے اور اٹھا کے نیچے پھینکا ہے، وہ بہت بری طرح جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوا ہے۔ تو بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔